अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। 5 रुकनी बेंच का ये फैसला था। ये दरखास्त दायर की गई थी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, और आज जो ये बेंच बनाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने, इस बेंच ने अपना फैसला दिया है। अब इसके आगे क्या होगा? जाहिर है अगर ट्रायल नहीं हो सकता, इसके आगे क्या कोई स्ट्रैटेजी है कि क्या ये मामला आगे अब अपील दायर की जाएगी, क्योंकि अब जाहिर है इसका अपील का राइट भी मिल चुका है। वेयर विल इट गो फ्रॉम हियर, इस पर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का की वापसी के बाद एक जलसा हुआ लाहौर में, उन्होंने तकरीर की। जाहिर है उस तकरीर में एक मैसेज ये भी दिया गया कि अब मुल्क की तरफ जाना है, किसी से बदला नहीं लेना, लेकिन साथ में उन्होंने बहुत सी जो दूसरी बातें की उसके ऊपर जरा तजिया लेते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी अब पीएमएलएन की है क्या। इत्तेहादियों से बात करेंगे, लेकिन इत्तेहादी अब ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बनेगी, ऑपोजिशन करेगी। खुर्शीद शाह साहब ने आज किसी प्रोग्राम में ये बात की, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच सख्त फंसा हुआ तो नहीं है। जाहिर है अफगानिस्तान इस वक्त अगर कहा जाए कि आगे है इस मैच में, तो जरा देखते हैं उसके ऊपर क्या होगा, उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, उनसे बात का आगाज करते हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी काशिफ, वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, अब क्या होगा अब जबकि ये अदालत ने सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया है, इसका इंपैक्ट क्या है? अब क्या ये सारे मुकदमात अब दहशतगर्दी की अदालतों में चलेंगे? देखिए काशिफ भाई, इसके 2 इम्पैक्ट आए हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये केसेस जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो थे उन्हें वापस नहीं भिजवाया, बल्कि उन्होंने जो पाकिस्तान के लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स थी, जो 1967 के अंदर सेक्शन 21D और उसके बाद सेक्शन 59(4) जो था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें प्रोटेक्शन मिली, और 1975 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज को डिसाइड किया कि पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेशन भी कर सकती है, इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी वायलेशन नहीं है, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 96 के अंदर जनरल जहीर अब्बासी साहब की बीवी ने केस किया, शाहिदा अब्बासी ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अमेंडमेंट्स को वैलिडेट भी कहा और कहा कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन नहीं है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारी जुडिशियल रिव्यू इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 199 और 184(3) मौजूद है। उसके बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराही में एक बेंच बना, तो उन्होंने भी इस चीज को वैलिडेट किया। फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21 आई, तो उसके अंदर भी 11-6 से एक फैसला आया। उसके बाद अनवर जहीर जमाली साहब के दौर के अंदर एक बेंच बना, 5 मेंबर्स बेंच, उन्होंने भी एक फैसला किया, और इन्हीं अमेंडमेंट्स को और सेक्शन 59(4) को उन्होंने वैलिडेट किया। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी 45 साल के जो फैसले थे और 45 साल की जो लीगल जुरिस्प्रूडेंसी मिलिट्री लॉज के अंदर, उसको चेंज किया है, और एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दी है जो उनसे बड़े बेंचेस जो थे वो इसका फैसला करते रहे थे। यानी कि अगर आज 4 ने किया है तो हमारे पास 5 मेंबर्स का भी फैसला मौजूद है, 11 मेंबर्स का भी फैसला मौजूद है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि चूंकि इन्होंने सिर्फ ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि वो अमेंडमेंट्स जो थी जिनको आर्टिकल 8 के अंदर प्रोटेक्शन भी हासिल थी, जो ये लॉज थे मिलिट्री लॉज जो शेड्यूल 1 के अंदर था, जब आपने उसको स्ट्राइक डाउन किया है तो इसके अंदर अब क्वेश्चन मार्क ये आएगा। एक तो ये केसेस जो हैं ये वापस चले जाएंगे उसी स्टेज के ऊपर जिस स्टेज के ऊपर इन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया था, मीनिंग देयर बाय के एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जाएंगे। दूसरा उसके अंदर आएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को कंट्रोल नहीं करती और जजमेंट को 1967 से लेकर चलती है, तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आज तक मिलिट्री एक्ट के अंदर जजमेंट्स आई हैं वो सारी की सारी कन्विक्शंस जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी। उसके अंदर और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो वैसे फैसलों का नहीं हुआ करता ना जी? नहीं, जब आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फैसले का नहीं होता, लेकिन अगर आप रिट्रोस्पेक्टिविटी जो है वो उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करें जो 67 की है, तो फिर उसके एक इफेक्ट पे कौन मार्क आएगा। हाँ, लेकिन मैंने अब तक की जो कानूनी कार्रवाई जिस केस में भी देखी है, जैसा अभी अदालत में आपने देखा कि हुकूमत ने एक कानून बनाया कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी अपील का राइट मिल सकेगा। अदालत ने कहा जी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। इससे आगे की बात करें, बहुत से वाकयात इस मुल्क में होते हैं, मिलिट्री टेक ओवर्स होते हैं, और उसमें कहते हैं जी वाटर अंडर द ब्रिज। आगे की बात करें, सो अब इस केस में वापस क्यों जाएंगे? नहीं, उसके अंदर ये है कि वो रिट्रोस्पेक्टिविटी ये है कि अगर लेजिस्लेशन को रिट्रोस्पेक्टिविटी दे और सुप्रीम कोर्ट कहे कि इसकी रिट्रोस्पेक्टिविटी नहीं है,
اس کیس کے اندر یہ ہے کہ 1967 کی ایک امینڈمنٹ ہے جس کو آپ نے الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کہا ہے. اگر آپ الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 67 کی جو امینڈمنٹ ہے آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. اگر آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن، اس لا کو ہی آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے ایک بہت بڑا کوشچن مارک اس چیز کے اندر آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کلیریفائی کیا تھا کہ اس کا 20 اپریل سے پہلے اطلاق نہیں ہوگا، یہ بھی اس کے اندر یہ کہیں گے کہ اس ججمنٹ کا اطلاق پراسپیکٹیوٹی آئے گا اور جو 67 سے لے کے 2023 تک کنوکشنز آئیں گے وہ ساری کی ساری سسٹین کریں گی، یہ اس کے اندر آئے گا. دوسرا اس چیز کے اندر آیا یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف جورسپروڈنس کو چینج کیا ہے یا 45 ایئرز کو آپ نے کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک ملٹری لاز کا سویلینز کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے کرتے ہیں آپ نے اس پرنسپل کو بھی چینج کیا. اور میں اس کی آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کسی بھی آپ ایمبیسی کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو وہ جرم جو ہے چاہے آپ نے پاکستان کے اندر کیا ہے، اسلام آباد کے اندر کیا ہے، جگہ وہاں پہ ہے، لیکن لا جو ہے وہ اس ملک کا اپلائی کرتا ہے اور یہ انٹرنیشنل ریکگنائز ہے چونکہ وہ ٹیریٹری اس کی ہے. تو دنیا کے اندر جتنی بھی ملٹری انسٹالیشنز ہوتی ہیں اس کی ایک اسپیسیفک ٹیریٹری ہوتی ہے، اس ٹیریٹری کا ایک اسپیشل لا ہوتا ہے اور دنیا کی ہر جورسپروڈنس جو ہے اس کو ریکگنائز کرتی ہے، چاہے آپ کی امریکن ہے، چاہے آپ کی ویسٹرن ہے، چاہے آپ کا یہاں پہ ہے، چاہے آپ کا بنگلہ دیش ہے، چاہے آپ کا سری لنکا ہے، چاہے آپ کا ایران ہے، چاہے آپ کا چائنا ہے. ہاں اس چیز کے اندر ایک جو چیز کہ اگر اس کو اسپیسیفکلی 9 مئی کے اندر کیا جاتا تو اگر اس کو جو سیکشن 73 کے اوپر اس کی کسٹڈی کا ایشو تھا یا سیکشن 94 کے اندر جو کمانڈنگ آفیسر کی ڈسکرپشن تھی، اگر اس حد تک اس کو لمیٹڈ کیا جاتا تو یہ ایک بات بڑی اور طرف جانی تھی اور وہ اس صورت کے اندر آنی تھی کہ اگر ان ٹرائل کا ہوتا. اب اس کیس کے اندر سپریم کورٹ نے پریمپٹ کیا ہے کہ ٹرائلز تو ابھی ہوئے ہی نہیں. ڈیو پروسیس آف لا کی تو بات اس وقت آپ کے سامنے آئے گی نا کہ جب آپ یہ کہیں کہ مجھے ڈیل نہیں کیا گیا، آپ پراسپیکٹیولی تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب کہ اب اگلی لیگل اسٹریٹجی کیا ہے، کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ دوبارہ اپیل ہوگی؟ دیکھیں سر یہ ہے کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس صرف ایک ہی آپشن آئے گا کہ اس کے خلاف اپیل کرے. آگے لمیٹڈ سکوپ تھا آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو کا، اب اینڈ لارج آئے گی. یہ جو ججز جنہوں نے فیصلہ کیے 5 یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب ایک بڑا بینچ کانسٹیٹیوٹ میرا خیال ہے حافظ صاحب کی جو بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، جی آپ کمپلیٹ کر لیں حافظ صاحب. جی میں نے کاشف بھائی یہ کہا ہے کہ 30 ڈیز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ایک اپیل کرے گی اور اس اپیل کو چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنائیں گے جو یہ 5 ججز اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے اور وہ اس سے بڑا بینچ ہوگا اور وہ اگلے 14 دن کے اندر اس کیس کو فکس کر کے اس کیس کا جو فیصلہ کرے گا کہ آج تک جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں یا جورسپروڈنس آئی ہے، اسٹیچوٹس کے اندر جو امینڈمنٹس آئی ہیں یا آرٹیکل 1 ہے اس کے اوپر ایک ایلیبوریٹو ججمنٹ آئے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ واپس معاملہ سپریم کورٹ جائے گا؟ بہت شکریہ. حافظ احسان صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا جناب اب یہ معاملہ دوبارہ ایک ریویو فائل ہوگا. ظاہر ہے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اسکوپ بڑھ گیا ہے اس کا یہ جو ریویو ہے اس کا. اس پر دیکھتے ہیں کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں بینچ جو 14 دن کے اندر بننا ہے وہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا. ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میاں صاحب کے ساتھ آپ دبئی سے ابھی فلائی کر کے آئے بھی، آپ نے حالات بھی دیکھا ہوگا. اور میرے ساتھ شیخ روہیل اصغر صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے میاں صاحب کی اب اسٹریٹجی کیا ہے تو شیخ صاحب سے شروع کر لوں، مسلم لیگ نون سے. شیخ روہیل صاحب کیا اسٹریٹجی ہے اب؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر ہوگا اگلے چند دنوں میں؟ میں لیگل بات نہیں کر رہا، میں سیاسی بات کر رہا ہوں. سیاست میں آپ کیا کریں گے میاں صاحب؟ کاشف میں آپ کو گزارش کروں. جی سر. جیسے کاشف واسی ہے نا، جی اس کا بھی ایک ماضی ہے، میں ہوں، میرا بھی ایک ماضی ہے. اسی طرح میں ہر کوئی طرح آپ کی طرح اتنا عقل مند تو نہیں ہوں، نہ ہی میرے میں کوئی شعور ہے، نہ ہی کوئی دانش ہے. میں صرف یہی بات کہتا تھا کہ ہر کسی شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے اور لوگ اس کے ماضی سے اخذ کرتے ہیں کہ اس شخص نے ماضی میں کیا کیا تھا اور حال میں کیا کرے گا اور آگے مستقبل میں کیا کرے گا. تو میں بارہا یہ بات کہتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے فضل سے اس کی شخصیت پہ، میاں صاحب کی شخصیت پہ اعتماد ہے. تو وہی آپ کے سامنے آیا. اب رہ گیا کہ وہ کیا کریں گے. اب سیاست میں میں بلکہ 2-3 دن پہلے میں نے کاشف کی بات کی تھی
کہ آپ نے ایک چیز دیکھی. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا, آپ جیسے وہ بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا آپ کو ان کی تقریر کچھ مختلف لگی؟ انہوں نے کہا جی کس حوالے سے؟ میں نے کہا اخلاق کے حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے, بردباری کے حوالے سے. آپ کو لگا نا ایک میچور آدمی کو الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں, پورے پاکستان میں ایک میسج یہ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے صبر کا دامن, اپنے اخلاق کا دامن, اپنے برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے. یہ بہت ضروری ہے عباسی. یہ پچھلے کچھ دیر میں, کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاست میں بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک چیز آ گئی تھی, بدتمیزی, بد اخلاقی, پتہ نہیں کیا کیا میں کیا کہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, منظر تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں نا ٹاک شوز کے, جو کچھ ہو رہا ہے بس کس قسم کی گال گلوچ, ہاتھا پائی. تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے, اور وہ میں نہیں کر سکتا, آپ کر سکتے ہیں یا لیڈران کر سکتے ہیں. تو مطلب آپ کے بیہیویئر سے لوگ سیکھیں گے نا. تو باقی رہ گیا, اب آپ آ جائیے سیاسی طور پہ. سیاسی طور پہ میاں صاحب کا یہ ماننا ہے کہ سیاست کو پاکستان کی ایک مضبوط ستون بننا چاہیے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بہتری کی طرف پازیٹو سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. یہ پازیٹو سوچ کی مجھے تعریف کر کے بتائیں نا, پازیٹو سوچ کیا ماضی سے مختلف ہوتی ہے یا کیا کہتے ہیں پازیٹو سوچ؟ میں نے آپ کو کیا, مجھے جب لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ چیلنجز ہیں, میں نے کہا وہ چیلنجز آپ کے سامنے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنی اس جمہوری عمل کو, آپ کو اس کو مضبوط کرنا ہے. اور وہ کون کرے گا؟ وہ آپ, میں نہیں, کاشف میں تو نہیں کر سکتا نا, میں کوئی ڈسیژن میکر تو نہیں ہوں. اس کے لیے ہمارے قائدین کو بہت بڑا رول ادا کرنا ہے تاکہ اس ملک میں ایک لیکن شیخ صاحب آپ جانتے ہیں ہم اکثر بیٹھتے بھی ہیں, گپ بھی لگا لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے. جی مہربانی. اور روٹی ٹکر بھی کھا لینے ہم منڈے جب موقع ملتا ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس ملک میں پالیٹکس ہوتی ہے, اور اس کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں سیاسی فہم اور سوچ والی بات. ابھی آج میں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کر رہا تھا, قائرہ صاحب تھے, چاند صاحب تھے, انہوں نے کہا جو ملک کو ٹھیک کرنا یا نظام کو ٹھیک کرنے والی پالیٹکس, اس کی بحث کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ نے صرف حکومت بنانی ہے اس کی بحث کچھ اور ہوتی ہے. یہ کون سی بحث ہے اس وقت جو پاکستان میں چل رہی ہے آپ کے خیال؟ میں اب ان کو, میں دیکھیں نا, آپ نے دو ایسے نام لیے جو بہت قابل لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ کیسے اپنا بحث کر سکتا ہوں یا ان کے نقطے سے اعتراض کر سکتا ہوں؟ تو جو کہہ رہے ہوں گے بالکل درست کہہ رہے ہوں گے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی, موقع تو سب کو ملا تھا, اپنے اس موقع کو آپ نے کیوں گوا دیا؟ آپ اس کو ٹھیک کر لیتے, بہتر کر لیتے, اس میں کوئی پختگی لے آتے. آپ باتیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کاشف, باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے نا کہ پہلے تو یہ سر پہ بازو رکھا ہوا تھا, ہاتھ رکھا ہوا تھا, جی میاں صاحب آ نہیں رہے, میاں صاحب چلے گئے, میاں صاحب نہیں آئیں گے, میاں صاحب آئیں گے. اب میاں صاحب آ گئے تو اب دوسری طرف شروع ہو گئے. اب کسی طرف تو چین لینے نہیں یار, ابھی آئے ہیں, ابھی انہوں نے, لیکن ان کا یہ موقف نہیں تھا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی دو راستے ہیں نا, جب آپ لیڈرشپ کے کردار کی بات کرتے ہیں جی, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ کا کردار حالات کے تناظر میں ہے کیا. کیا وہ سب کو, آپ کہہ رہے ہیں سب کو جوڑنے کی بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں, سب کو ٹھیک کریں, یا پھر یہ ہے کہ ہاں جی وہ پھر حکومت بنانی ہے تو اس کے اپنے لوازمات ہیں؟ پھر اب میں یہ تو پوچھوں کہ آپ سے کس طرف جا رہا ہے اس سے؟ اٹس ٹو ارلی, بہت جلد ہے یار, کوئی بھی نتیجہ نکالنے کے لیے بہت جلدی ہے. ویسے آپ تو ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہو, لیکن ہمیں ہر کام کا نتیجہ نکالنے میں بہت جلدی ہوتی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, آئے ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی, اپنا میسج انہوں نے عوام کو دیا, اور اپنا ایک رویہ جو تھا اسی رویے کے اندر انہوں نے بات کی. اب آگے دیکھیے نا, اب آہستہ آہستہ جب وہ اس مسائل سے اپنے سے باہر نکلیں گے, وہ ملک کی بات کریں گے, ملک کے عوام کی بات کریں گے, وہ سندھ کی بات کریں گے, بلوچستان کی بات کریں گے, فرنٹ KPK کی بات کریں گے, پنجاب کی, گلگت کی. مطلب وہ کوئی ایک خطے کے یا ایک صوبے کے یا ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہے, وہ پوری اپنے اس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. آہستہ آہستہ آپ کو ان کی پالیسیز نظر آنی شروع ہو جائیں گی, لیکن تھوڑا سانس لیجیے, ان کو بھی سانس لینے دیں یار. اب آپ اندازہ کیجیے نا, میں ویسے یہ نہیں کہ میں آپ کو سینٹیمنٹل کر رہا ہوں یا میں ایموشنل کر رہا ہوں,
لیکن ایک بندہ جس نے اپنے باپ کو لحد میں نہیں اتارا تھا، اپنے باپ کی قبر گیا، اپنی ماں کی قبر پہ گیا جس کو نہیں لحد میں اتارا، اپنی بیگم کو لحد میں نہیں اتارا جس کے ساتھ اتنی بڑی واقعہ تھی، ابھی تھوڑا سا اس کو اس ڈائلیما میں ان کو تو اتارا، وہ اس وقت پاکستان میں تھے لیکن جیل میں تھے، وہ ان کو پرول پہ رہا کیا گیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر آپ ذرا صبر کیجیے، تھوڑی دیر صبر کر لیجیے، بٹ آہستہ آہستہ آپ مجھے چلے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. مجھے بتائیں مینار پاکستان سے آپ کیا میسج لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو گزارش ہی ہے کہ مجھے تو کم از کم یہ ہے کہ میں پر امید ہوں اللہ کی فضل سے کہ انشاءاللہ وہ اس ملک کے لیے بہتر سوچیں گے، اور اس ملک کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے بہتر سوچیں گے. یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں. ان کا ہر قدم جو ہے، میں یہ نہیں کہ میں کوئی نون لیگ کے ساتھ ہوں یا میں اس لیے بات کروں، لیکن میری عادت ہے میں خام خواہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. آپ دیکھ لیجیے اتنی دیر سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہیں آپ نے کسی ایسے شخص کی میرے زبان سے بات سنی؟ حالانکہ اس بندے نے مجھے خود ذاتی طور پہ بہت زج کیا، تنگ کیا، لیکن میں نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے آگے چلنا ہے، اپنے لوگوں کو لے کے آگے چلنا ہے. ٹھیک، سب آگے چلنا ہے، لیکن میں اس پہ نظر رکھتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ کس طرف اب سیاست جائے گی. لیکن عامر صاحب، آپ دبئی سے میاں صاحب کے ساتھ آئے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف جائے گی پاکستان کی سیاست؟ ایک انہوں نے دبئی سے میسج دیا کہ جو شہباز شریف نے فیصلہ کیا الیکشن کا کہ ڈیلے بھی ہوگا اور الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، انہوں نے اس کو اون کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں 28 مئی والا ہوں، میں 9 مئی والا نہیں ہوں. دبئی میں یہ میسج دیا، اور اسلام آباد آ کے، لاہور آ کے پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ جو شیخ روہیل اصغر صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی، اس کے اندر انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے اس کے باوجود احتیاط کی ہے. تہیہ طوفان کا کیے ہوئے وہ جو شعر بھی پڑھا انہوں نے، سب چیزیں سامنے موجود ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن وقت کی نزاکت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اگر معیشت نہیں ہے تو کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی کچھ ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے. رستہ نکالنا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ انویسٹمنٹ جتنی مرضی وعدے کرا لیں، اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا. پھڈا ہونا میرا نہیں خیال کہ ابھی پھڈا ہوگا. حال ہی میں نے کہا ابھی پھڈا نہیں ہوگا. نہیں، تو ایک راستہ ہے، جس راستے سے انہیں نکالا گیا اسی راستے سے واپس لایا جا رہا ہے. عدالت سے نکالا گیا، عدالت سامنے ہے، کل اپیلیں لگ رہی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کل فیصلہ تو نہیں ہونا، لیکن جو انٹرم بیل ہے وہ آگے جائے گی، کیونکہ ایک کیس واپس ہونا ہے، ریمانڈ تو دائر ہی نہیں کیا جنہوں نے. نہیں انہوں نے کر دیا، کل نوٹس ہو چکی. اس کے لیے کیا نا، سسپینشن کے لیے، کیس چلانے کے لیے اپیلیں دائر کی نا. اس کے اندر ضمانت کی اپیل، ضمانت تو نہیں، وہ بھی کل وہی کیس کل بھی ہے نا 7/24 کو، وہی بینچ جنہوں نے عبوری ضمانت دی، یہ 7 چلے گا. آپ کو اور ہمیں پارٹیوں کے ساتھ کیا دیکھیں، آج بھی بات ہوئی کہ شاید اتحادی جو ماضی کے تھے ان سے بھی رابطے ہوں گے، اور کیا ہوگا اس میں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور پی ڈی ایم گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، راستہ تو سب نے بنانا ہے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں. لیکن ایک اپوزیشن بھی ہونی ہے نا اس ملک میں. نہیں، اپوزیشن بھی یوں ہی بننی ہے. اب اس ملک میں ایک اپوزیشن تھی جو تتر بتر تھی، جو 3.5 سال بعد اکٹھی ہوئی اور انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بنانے والی تھی اور پی ڈی ایم چھوڑ کے چلی گئی. جب ان کو سندھ کا مسئلہ بنا، آج پھر وہ سارا انتخابی کام معاملہ جو ہے نا تاخیر کا کرا کے ان کو پھر الیکشن جلدی یاد آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سندھ کے اندر ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. وہ کہہ نون کو رہے ہیں، سنا اسٹیبلشمنٹ کو رہے ہیں، راستہ لینا چاہ رہے ہیں کہ چلے سندھ میں ہی کر لیں ہمارے ساتھ. ان کو پنجاب میں نہیں ملا، انہیں بی اے پی نہیں ملی، انہیں پارلیمنٹیرین کے پی سے نہیں ملی، انہیں استحکام پارٹی نہیں ملی، چونکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے. فرق آ گیا. اب اپنا اپنا راستہ لینا ہے. نواز شریف کے اوپر بہت بے شمار الزامات لگتے ہیں، وہ راستہ بناتے ہیں. یہاں اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے، وہ اچھا لگے یا برا لگے، نواز شریف نے ڈیلیور کیا ہے. اس کے اوپر 100 تنقید ہوتی ہیں کہ جی یہ نہ کرتے. وہ آپ کو پتا ہے، ایک وہ خان صاحب بہت بار بار کہتے ہیں سڑکوں سے کچھ نہیں ہوتا. سڑکوں نے بہت کچھ کیا، آپ کو بھی سڑکوں پہ آنا پڑا. جنگلہ بس سروس نے نہیں کیا، آپ کو آنا پڑا. احتجاج سے چنگیاں سڑکیں بنائی. آپ کو 14 میں دھرنے دیے گئے، وہ بھی سڑک پہ ہوا نہیں. 14 میں دھرنے دیے، گاڑی چلتی ہے وہ بھی سڑک پہ دیے. یہ سوال انہوں نے اٹھایا لیکن آگے نہیں گئے. بتا دیا کہ میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اس کے باوجود وہ پاکستان کے لیے کام کرتے رہے. لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پہ نہیں. جیسے آپ نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا لاسٹ ویک، آپ نے کہا تھا تنقید ہوگی لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا. اور جلسہ بھی بہت بڑا ہوگا.
اب جب جلسہ بڑا ہو گیا، جلسہ تو بڑا ہونا ہی ہے. نہیں یہ آپ نے بھی کہی تھی، یہ آپ نے بھی کہی تھی کہ جلسہ بڑا ہونا ہے، لیکن اب کیا ہے، 2 چیزیں ملی. میں نے ایک اور بات کہی تھی، میں کہا پہلا نہیں، آپ دوسرا تیسرا چوتھا جلسہ ٹیسٹ ہوگا کہ جب آپ روٹین میں ایک جلسہ کریں گے کہ لوگوں کا رسپانس، کیونکہ there was a time جب 2018 کا یا 2013 کا الیکشن، خصوصی طور پہ 13 کا الیکشن اور 8 کا ایون پہلا جو ہے نا، اس میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ کہتے تھے، وہ کسی نے کہا کہ جلسے بڑے ہوتے تھے، میاں صاحب جہاں جاتے بڑے جلسے ہوتے تھے، بلکہ میں کئی حلقوں میں جب جاتا تھا آگے پیچھے گھومنے پھرنے 2013 میں جتنے شہباز صاحب آتے بندہ بھی نہیں آتا، اور جتنے میاں صاحب جاتے بندے آتے. لیکن اب یہ ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ایم ایل این واقعی اپنی اسٹرینتھ پنجاب میں لوز کر چکی ہے کہ نہیں. یہ ٹیسٹ ہے نا اصل بنیادی آنے والے دنوں. یہ سوال اب بڑا جلسہ ہونے کے بعد پتہ کیا ہے، 2 آئے ہیں صرف اس پورے جلسے سے. ایک لاہور نہیں تھا جی، ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال کیا آیا کہ جی وہ میاں صاحب نے خواتین کے اوپر ڈھول دھماکے پہ بات کی، اس کے علاوہ تو کوئی تنقید کا لفظ نہیں ملا. ایک سٹوری کہ جی لاہور نہیں تھا. لاہور میں پی ایم ایل این کے بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن لاہور کی پارٹیسپیشن اسی طرح رہی ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں اسی طرح ملے گی. عمران خان جب نکلے تھے 2014 کا دھرنا دے کے 14 اگست کو، اگر آپ کو یاد ہو، وہ شاہدرہ گئے تو 1800 بندہ تھا ان کے پاس. اور آپ نے پیناما کے چیئرنگ کراس کے جلسے میں بھی میں یہ بات بار بار مثال دیتا ہوں کہ وہ میرا خیال 2-2.5-3 ہزار بندوں سے زیادہ بندہ نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے. عمران خان آپ کو یاد ہوگا جب جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب گوجرانوالا جب عمران خان پہنچے تو وہاں 18-20 ہزار بندے کی کھانے کا انتظام تھا، وہاں 1800 بندہ تھا. طاہر القادری 20,000 بندہ لے کے اور 35,000 لے کے اسلام آباد پہنچ گئے، اس کو کسی نے نہیں مانا. وہ ایک اور ریلیجیس فیکٹر تھا اور ایک فالوئنگ ہے نا، ایک نہیں وہاں کیوں ڈنڈے پڑ گئے، چونکہ بندے تھوڑے تھے نا، وٹے بھی پڑے تھے. آپ کو پتا خرم دستگیر کے شہر میں یہ سارے کنٹینر کے اندر چلے گئے. اگر بندے زیادہ ہوتے تو یہ حرکت نہیں ہوتی. دھرنا لاہور سے نکلتے ہی ناکام ہو گیا تھا، لیکن فیسیلیٹیشن کی. اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں واپس. اب رستہ عمران خان نے لینا ہے کہ وہ کتنی جلدی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے رستہ بناتے ہیں. یہ فیصلہ ان کے پاس ہے. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں یہ جی پریس کانفرنس بڑی الٹی پڑ گئی جی، انٹرویو بڑا الٹا پڑ گیا. کیا فیصلہ یہ والا ہے کہ جی ہم نے ان سے مشہور ہونا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے نہیں دینا. اگر اس طرح رہنا ہے، جو آپ حافظ احسان صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ جو آخری بات ان کی کٹی، 7 رکنی بینچ نیا ہوگا، ٹھیک ہے. وہ 4 رکنی تو وہی رہے تھے، 5 رکنی سائڈ پہ ہو جائے. نہیں 4 تو وہی تھے نا جن کو ہم خیال کہا جاتا تھا. اس کے بعد 2 بچیں گے پیچھے جنہوں نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف ووٹ دیا تھا. وہ 2 آئیں گے یا 5 وہ آئیں گے یا 7 کون سے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا قاضی صاحب نئے بینچ میں بھی بیٹھیں گے. کیوں؟ وہ اپنی رائے دے چکے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے اوپر سویلین کے ٹرائل پہ. میرا خیال ہے چیف جسٹس نہیں بیٹھیں گے. اب آپ کو باقی 6 یہ نکال دیں تو 9 میں سے 7 چننے ہیں اگر 7 رکنی بینچ. بسائڈز دی پوائنٹ جی سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، بٹ وی ول سی ہاؤ اٹ گوز. میں میاں صاحب آئے گا، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. میں صرف میاں صاحب کی آنے والی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. مشکل کیونکہ انہوں نے کہا جی نکلتے ہوئے ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن میاں صاحب کے بارے میں ایک چیز جو کہ میاں صاحب بھولتے کم ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے ان کے مخالف ہوں، چاہے ہاؤ ول ہی ڈو اٹ دس ٹائم. آپ کا میں ذاتی ویو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ادھر بھی دبئی میں بھی تھے، شاید ملتے بھی رہے ہوں گے ان سے. میری ان سے بہت پرانی ملاقات ہے. ہم ان کے ساتھ اپوزیشن بھی کور کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ بھی کور کرتے رہے. میں نے اسی بات پہ یہ کہا تھا کہ وہ کیا کریں گے. میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بات بتاتا ہوں. میرے حساب سے جب وہ ٹویٹ نہیں ریجیکٹ ہوا تھا تو میں نے انہیں کہا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپریل پہ، میں نے کہا آپ وہ اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، میں کہا آپ ان سے نہیں مل رہے، وہ آپ کے پاس 2 دن سے میسیجز کر رہے ہیں، ان کے سسر بھی کر رہے ہیں. تو وہ ہنس پڑے کہل کے تانوں کی مسئلہ ہے وہ دیچ. میں نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ تسی ہن پھڈا کیوں پا رہے ہو؟ کہ پھڈا میں نہیں پایا، ریجیکٹ ادھر سے ہوا ہے. میں نے کہا نہیں آپ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ پھڈا بڑا نقصان دہ ہوگا. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا. وہ پھڈا بڑھتا گیا. انہوں نے کوشش پوری کی تھی کہ پھڈے نہ بڑھے. راحیل شریف کو بھی لائے، باجوہ صاحب کو بھی لائے. دونوں نے اپنی اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کام کیا. ایک ایکسٹینشن مانگنے کے چکر میں رہے اور دوسرے آنے کے بعد ان کو پتا تھا پچھلے کو ایکسٹینشن نہیں ملی تو ملے گی مجھے بھی نہیں. انہوں نے اپنی گیم کر دی. آج وہ گیم ساروں کے ساتھ خراب ہو گئی ہے. ہمیں تمام اداروں کو، سیاستدانوں کو، میڈیا کو کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ ملک دائرے میں نہیں چل سکتا. یہاں سے آؤٹ آف باکس کچھ آپ یہ نہ کہیں گے. آخر میں آپ سے آؤٹ آف دا باکس کی تعریف میاں صاحب کے لیے کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے راستہ بنانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. اگر مبہم بات ہے، نہیں مبہم نہیں ہے، اس میں عمران خان کے لیے بھی اگر راستہ بنے گا. الیکشن میں تو نہیں بنتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو فیصلہ ہے الیکشن کے بعد.
لیکن اس سے پہلے اگر پی ٹی آئی کو وہ بٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. نواز شریف کے خلاف کیا نہیں ہوا تھا؟ انہوں نے اپنی پارٹی کا نیا وزیر اعظم دیا, پارٹی کا نیا صدر دیا, خود آ کے بیٹی سمیت اریسٹ ہوئے, اپنی پارٹی کے لیے الیکشن بلڈ کیا. یہاں انہوں نے سمجھا کہ میں اب بہت آگے ہوں. 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا اگر مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو کینٹ میں میرے لوگ جائیں گے. ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کہا. آج بھگت رہے ہیں نا ان سب چیزوں کو. بے شک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, آؤٹ آف دا باکس نہیں, وہ تبھی ہونا ہے کہ آپ کو, آرمی کو, عدلیہ کو, سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. وہ میرے سامنے بیٹھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ڈی چوک میں بٹھائیں. اس طرح کی بات انہوں نے کی, یا آپ کا تجزیہ یا خبر ہے؟ تجزیہ یا خبر ہے؟ نہیں, میرے سامنے تو اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے آپ کا. پھر تجزیہ ہو گیا نا. ہاں جی. نہیں, اب نواز شریف آئے ہیں, زرداری صاحب سے بھی ملیں گے, فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں گے, اور سب لوگوں سے ملیں گے, سب اداروں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی. آج وہ بہت ہو رہا ہے. اور نادرا چلا گیا جی وہاں پہ, حالانکہ نادرا کو آپ بھی بلا سکتے ہیں, کوئی وہ ایشو نہیں ہے. میں نے ایک زمین چھوٹی سی کیڑی نادرا دی گل کر رہے ہو؟ میں فلم سٹار دی گل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا ایشو نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں رہے تھے, پی ایف بیس پہ کون سلوٹ کرتا تھا؟ ان کا طیارہ وہاں نہیں اترتا تھا. کیا ان کے اوپر کیسز نہیں تھے؟ مطلب یہ سب وزیر اعظم کو ملتا ہے. لیکن یہاں پہ تکلیف ہے کہ بھئی وہ آیا ہے, بھئی اس کو سزا کس نے دی تھی؟ اسے سزا عدالت نے دی تھی. اس سے عبوری ضمانت کس نے دی ہے؟ عدالت نے دی ہے. نہ دیتی. بٹ کیا آپ شورلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا کہ میاں صاحب اس کے بعد کیا کریں؟ میاں صاحب راستہ بنائیں گے. اپنے اقتدار کا تو بنا لیا, لے چکے ہیں. اپنے اقتدار کا پارٹی کے لیے وہ لے چکے ہیں. لیکن وہ اس حرکت پہ نہیں جائیں گے جو خان صاحب کرتے رہے, کہ دوبارہ سے اریسٹ, تیسری دفعہ اریسٹ, چوتھی دفعہ اریسٹ. یہ ان کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہ سبق سیکھ چکے ہیں 97 سے 99 میں. اس کے بعد مساق جمہوریت ہوا, پیپلز پارٹی. آپ کو آنے والے ایک چھوٹی سی بات, پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں جو راستہ نواز شریف نے چھوڑا, اس کے اوپر ان کی پارٹی میں بہت بات ہوئی, لیکن انہوں نے نہیں بولنے دیا کسی کو. وہ اندرون سندھ نہیں گھسے. جس طرح آج پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے پنجاب نواز شریف کو دے دیا, تو بدلے میں اس نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. وہ مفاہمت ابھی تک موجود ہے. یہی سوال پوچھنے لگا تھا, آخری سوال. پی ڈی ایم گورنمنٹ دوبارہ بنے گی یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنے گی؟ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوگی. جس طرح نواز شریف نے 2014 کے دھرنے میں سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا لیا تھا, وہ اس میں سب کو ملائیں گے. اوکے, لیکن وہ ساتھ ضرور ہوں گے, لیکن اپوزیشن میں ہوں گے. نہیں, وہ ساتھ شاید حکومتوں میں بھی کچھ کو بٹھا لیں. ایسا مولانا صاحب وغیرہ تو اکیلے نہیں جائیں گے. ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں اکیلے نہیں جائیں گے, لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنس. بہت شکریہ. رانا صاحب سے ہم بات کرتے ہیں, اب آپ کیا سوچ کے آ رہے ہیں, تو بریک لیتے ہیں. بریک آؤٹ واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان افغانستان کا میچ ایک بڑی دلچسپ صورتحال میں ہے. لگ ایسے رہا کہ ہم ہیں بہت مشکل میں پاکستان ٹیم. کرکٹ کے اوپر پھر ظاہر ہے, جب بھی کرکٹ ایک ایسی چیز ہے, اگر سیاست پہ بات نہ کریں تو سارے کرکٹ پہ ہی بات کرتے ہیں. کامران اکمل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, شاہد ہاشمی صاحب موجود ہیں. کامران صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہم, لگ تو ایسے رہا کہ ہم شاید یہ میچ بھی ہار جائیں گے اور افغانستان سے ہار جائیں گے. واٹ از گوئنگ آن؟ کاشی بھائی, کچھ کیا کہیں, کافی چیزیں ہم لوگ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ٹیم میں جو چینجنگ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, اور ورلڈ کپ کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. ایک ہی 3 سال سے آپ پلیئر آف پول آپ لے کے چل رہے تھے, کوئی وہاں پہ چینجنگ نہیں کی. آج وہ نظر آیا کہ جب آؤٹ آف فارم ہوئے ہیں تو بالکل پریشر میں آ گئے ہیں, تو ورک لوڈ بھی مینیج نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں ساری نظر آ رہی. پھر جو ایک پازیٹیو کرکٹ کھیلنی چاہیے, جیسے آج میچ آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے ایسی وکٹ چنائی میں نہیں کھیلی, وہاں پہ اسپنرز کو ہیلپ مل رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی, ٹیم مینجمنٹ نے وکٹ کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کیا, بیٹسمینوں نے بتایا نہیں. جب آپ کے 55 اور 9 لاس ہے, فرسٹ 10 اوور میں 60 رنز ہو گئے, کوئی ایسا بریک نہیں ہوا, تو پھر آپ کو ٹارگٹ اور بڑا سوچنا چاہیے تھے. ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن میں یہ کہہ رہے تھے 230 240 کر لیں گے, کیونکہ پہلے 3 میچز لو سکورنگ میچ ہوئے ہیں, اسپنروں نے ڈومینیٹ کیا ہے. لیکن آج بہت زبردست وکٹ کھیلی ہے, اس حساب سے ٹوٹل رنز نہیں کیے. ابھی تو لاسٹ 10 اوورز میں ہم لوگوں نے 91 رنز بنائے ہیں, پہلے 40 اووروں میں تو ہم نے 200 رنز بھی نہیں بنائے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے اتنا ٹوٹل ہوا. وہ تو افتخار اور شاداب کھیل کے آخری 8 اووروں میں تو سکور ہو گیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہے تھے کامران سے, کہ ہمارا اسپنر کنٹرول نہیں دیتا اپنے کپتان کو. وہ جو کنٹرول اس کو چاہیے مڈل اوورز میں, آپ ان کے اسپنر دیکھیں, آپ انڈین اسپنر جس دنیا کی ٹیم کے, نیوزی لینڈ کے اسپنر دیکھ لیں, وہ سینٹنر کھبا اسپنر ہے, کنٹرول دیتے ہیں بیچ میں, کپتان میچ کو کنٹرول کرتا ہے ان کے ذریعے. ہمارے یہاں پہ وہ جو آتے ہیں تو رنز دوبارہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے کاشف بھائی. اس کی مین وجہ یہی ہے جو میں نے بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسپنرز کو بہت زیادہ کرکٹ کھلائی ہے, پھر بہت زیادہ T20 کرکٹس کھیلے ہیں, لیگ کرکٹ کھیلے ہیں, بزی رہے ہیں, تو ہم نے اپنے اسپنرز کو ورک لوڈ مینیج نہیں کیا. پھر میں یہ بولوں گا پھر اسپنر پہ بیک اپ ہوتا ہے نا, بینچ اسٹرینتھ ہوتی, تو یہ فاسٹ بالنگ کیا اسپنرز بھی اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا المیہ یہ ہے کاشف بھائی کہ شاداب مین ایونٹ ہے ورلڈ کپ کا, تو شاداب کو ڈراپ کیا جا رہا ہے اور اسامہ میر کو کھلایا جا رہا ہے مین ایونٹ میں. یہ جو کام ہمیں 3 مہینے 4 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا. اپنے مین اسپنروں کو رکھتے, فاسٹ بولروں کو ریسٹ دیتے. باقی ٹیمیں سارے ایسے آئے ہیں تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ہم لوگ تیاری کے ساتھ نہیں تھے, ہم ذرا ایگو میں ذرا گھوم رہے تھے کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے ہماری ایگو ہیڈ ہوگی, تو اس چیز میں وہ رہے ہیں. اور میرے خیال سے جس کی وجہ سے یہ پرابلم نظر آ رہی ہے. آج مجھے افسوس ہو رہا ہے اور کریڈٹ دینا چاہیے افغانستان کی ٹیم کو جیسے انہوں نے فائٹ کی ہے, تو میرے خیال سے بڑی زبردست فائٹ کہاں کی ہے, فائٹ تو اس صورت میں ہوتی ہے کامران صاحب جب فائٹ ہوتی ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے ون سائڈڈ گیم جا رہی ہے. دے ور فیورٹس تھرو آؤٹ دا گیم. کاشف بھائی میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے فائٹ کی ہے اور اتنی بڑی ٹیم کو وہ انڈر پریشر لے کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. وہ زیادہ اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور اچھی کرکٹ کھیلے ہیں. شاید آشمی صاحب بیٹنگ میں پرابلم ہے, بالنگ میں پرابلم ہے, فیلڈنگ میں پرابلم ہے, ہر جگہ پرابلم ہے. 5-6 پرابلم ہے کاشف. بالنگ میں بھی پرابلم ہے. وہ بالنگ جو ایشیا کپ سے پہلے دنیا کی بیسٹ بالنگ ہو رہی تھی, ایک بالر کے نسیم شاہ کے انجرڈ ہونے سے اس طرح بالکل پیڈسٹرین بن گئی ہے, آرڈینری بالنگ بن گئی ہے. اس وکٹ پہ 283 بڑا فائٹنگ ٹوٹل تھا, ہونا 300 چاہیے تھا, اس لیے کہ اس پچ پہ اتنی رسپانس نہیں ملی ہے بالرز کو. آپ دیکھیں راشد خان کو ایک بھی وکٹ نہیں ملی, مجیب کو ایک بھی وکٹ نہیں ملی, 1 وکٹ نبی کو ملی اور 3 وکٹیں نور کو ملی, جس میں سے 2 غلط شاٹ, بابر نے گندا شاٹ کھیلا, رضوان نے غلط شاٹ کھیلا. وہ نبی کی وکٹیں نہیں, ہم نے وکٹیں دی ہیں. اور جب 283 آپ ٹارگٹ دے رہے ہو تو بابر اعظم کی کپتانی بہت ہی پور ہے. وہ اتنے پیسو ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 50 اوورز کرانا مینڈیٹری ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مڈ آف پہ, مڈ آن پہ, اور بالر سے کچھ بھی بات نہیں کرتے. اگر جب تک آپ سلپ نہیں دیں گے بالر کو تو بیٹسمین کو پتا ہوگا کہ میں اگر ماروں گا ایج بھی لگے گی تو سلپ تو ہے ہی نہیں, تو وہ اپنے شاٹ کھیلے گا. اور کریڈٹ ٹو افغانستان, جس طرح انہوں نے پوری اننگز کھیلی, پہلے 16 اوورز میں ہم نے 17 باؤنڈریز کنسیڈ کی ہیں. تو مکسچر آف 5 اور 6 تھنگز جس کی وجہ سے ہم یہ میچ ہار رہے ہیں. اب آپ کے لیے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ٹیم وہ ہوتا نا ابو پار سکور کے لیے بنی نہیں ہے, کہ اگر ایک پار سکور کسی جگہ 300 ہے ہم 350 کر دیں. وہ اس کے لیے ہوتا ہی ہے کہ کوئی ایک پلیئر جو کہ ایک بڑا ایکسپلوسو پلیئر ہوتا ہے وہ چل گیا تو ہر ٹیم میں 2 ہیں. اگر آپ دیکھیں وارنر نے 150 ڈال دیا, ہمیں 160 مار دیا, ہم نے ایک اس کا کیچ کرایا, تو مچ مارش نے 125 کر دیا. ہمارے پاس وہ پلیئر ہیں جو اگر آن دیئر ڈے اگر ان کو چانس کو مل گیا یا بیکاز ان بٹ ٹو گیٹ رنز ان کو چانس لینے پڑتے ہیں. وہ ہوتا نا کوئی ایک نیچرلی انسٹنکٹیولی اگریسو پلیئر ہوتا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے وہ انسٹنکٹیولی اگریسو پلیئر. 100% ایگریڈ. اس لیے کہ ہماری کرکٹ اور اسپیشلی ODI کرکٹ ہم نے اسی طرح سے کھیلی. ہم 260-270 رن کر کے اچھی بالنگ پہ جیت جاتے تھے, ہمارے اسپنرز اچھا کر رہے تھے, ہمارے فاسٹ بالر اچھا کر رہے تھے, لیکن ایک دم سے پچھلے 3-4 مہینے سے ہماری بالنگ پیچھے چلی گئی. تو اب ہم پار اسکور, جو ہمارا اپنا پار اسکور ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, تو ہماری بالنگ ہمیں نہیں جیتوا پاتی. اور پھر بابر اعظم آپ 10 اوور میں جیسے ہی انہوں نے 56-60 رنز بنائے افغانستان نے, وہ سلپ ہٹا دیتے ہیں. ہی ہیٹس سلپ. وہ اتنی کیوں نفرت کرتے ہیں سلپ سے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی تو ممکن ہے, دیکھیں فیلڈ جو ہوتی ہے نا وہ بالر بھی مانگتا ہے. آپ صرف کپتان نہیں ہوتا, بالر اگر کہے گا, دیکھیں اگر بالر شور نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ الگ آئی ریئلی پرسنلی حارث روف مجھے بہت پسند ہے ذاتی طور پہ, ایز اے بالر مجھے بڑا پسند ہے, بیکاز وہ بڑا اگریسو بالر ہے. ہی از آلویز دیئر ایٹ دا بیٹسمین, تیز بال کرتا ہے. یہ ایک برا ٹورنامنٹ آ رہا ہے اس کا, پہلا اوور کرتا ہے 24, اگلا کرتا ہے 10-12, پھر یہ وکٹ شاید اس کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. ہلکا سے بلے سے لگتی ہے بال. جتنے بھی اس طرح کے بالر ہیں, مارک وڈ کو دیکھ لیں آپ, وہ پٹ رہا ہے, گس ایٹکنسن پٹا, لوکی فرگوسن پٹا, حارث روف بھی پٹ رہے ہیں. جب آپ ود ان دا اسٹمپس نہیں کرائیں گے, جتنی بھی سر اسٹمپ میں گیند کرتا ہے, وہ وارنر جیسا بندہ سویپ مار کے چھکا ڈال دیتا ہے. جی نہیں کر رہا, وہ لیگ پہ کرائی اس نے بالنگ, اور وارنر نے. اور ظاہر ہے انوویٹو ہوتے ہیں بیٹسمین, ہمارے بیٹسمین نہ تو انوویٹو ہیں نہ ہی اگریسو ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بیٹسمین کوشش ہی نہیں کرتے. افغانستان کو دیکھیں, انہوں نے پہلے 16 اوور میں 17 باؤنڈریز لگا لی, اور ہم نے آج سال میں پہلا پاور پلے کا چھکا عبداللہ شفیق نے مارا, لیکن 58 رنز 75 بالز, 74 رنز بابر اعظم 95 بالز.
टू मैनी डॉट बॉल्स वो खेलते हैं जिससे प्रेशर नीचे वालों पे आता है। तो शुक्र करें 5 ओवर में 61 रन बना लिया इफ्तिखार और शादाब ने, तो आप 282 तक पहुंच वरना अभी तक मार भी चुके होते। बट कामरान अकमल साहब, इनोवेटिव बैटिंग नहीं है जिस तरह वो कह रहे हैं। बॉलिंग में हम हमेशा, मैंने देखा हम पिछली जितने भी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, लार्जली हम ये देखते हैं कि हम पार स्कोर या बिलो पार करते हैं। जहां जिस विकेट पे 250 होना चाहिए हम 230-35 होती है, लेकिन हम बैंक कर रहे होते हैं हमारी अच्छी बॉलिंग हमें बचा जाएगी। यहां पे चूंकि बॉलिंग नहीं चल पा रही है तो हमारी सारी खामियां खुल के सामने आ रही हैं। मतलब वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा, अभी जो T20 हम खेले 135-40 के करीब हमने स्कोर किया, लेकिन बॉलिंग ऐसी थी कि कमेंटेटर्स को यह भी कहते हैं, मैंने सुना कि सिर्फ पाकिस्तानी बॉलिंग ये कर सकती थी कि मेक अ मैच ऑफ समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, यानी इतना अच्छा हमने मैच बना लिया। लेकिन जहां हमारी बॉलिंग नहीं चलेगी हम फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आज इंडिया अगर कल का मैच जीती है न्यूजीलैंड से, तो उनकी बॉलिंग ने कम बैक करवाया और आउट किए लास्ट 16 से 17 ओवरों में 93 रन दिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट बॉलिंग थी उनके पास, मैच विनर्स थे। देखिए काशिफ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं ना कि फॉर्म में नहीं है, स्लिप नहीं रखी हुई। स्लिप उस वक्त रखी जाती जब फॉर्म में होता है बॉलर, लाइन और लेंथ अच्छी होती है, ब्रेक हो रहा हो, कॉन्फिडेंस हो। मिचेल सैंथनर की आपने बात की है, उसने विराट कोहली जैसे बैट्समैन को मुसीबत डाली हुई थी। हमारे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्पिनर्स का इशू नहीं है, फास्ट बॉलर का भी यही इशू है। जब तक वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनमें आप कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते। आपको उनको खिलानी पड़ेगी 4 डे क्रिकेट, वहां जाके वो अपनी लंबी बॉलिंग करें, उनको आइडिया हो कहां पे हमने बॉल गिराना है, तो फिर जाके बॉलर बनता है। ये नहीं कि आप 2 ओवर करके 4 ओवर करके आप वनडे भी खेल जाएंगे, टेस्ट मैच भी खेल जाएंगे, तो ऐसे क्रिकेटर नहीं बन सकता, मैच्योर नहीं हो सकता जब तक आप डोमेस्टिक लंबी क्रिकेट खिलानी। मुझे एक बात बताएं, आज के जो 3 स्पिनर अफगानिस्तान के, मुजीब, नूर और राशिद खान, तीनों बड़े वो रेगुलर किस्म के स्पिनर कामरान अकमल साहब वो नहीं है। इट्स नॉट दैट दे आर रेगुलर स्पिनर्स। मुझे रमीज राजा साहब ने जब वो चेयरमैन बने एक बात कही, उन्होंने कहा वक्त थोड़ा सा बदल गया है, अब आपको चाइनामैन बॉलर चाहिए। नहीं आउट है ऐसा उथे ना देखो कामरान साहब, वही अफगानिस्तान ही खेल रहे। मैं क्या शायद तुम स्क्रीन पे देख रहे हो कोई आउट हो गया, नहीं आउट होया। उन्होंने कहा या फिंगर स्पिनर हो जिस तरह का हमारे पास है, लेकिन हम उसको खिलाते नहीं है फॉर सम रीजन। मुजीब है डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर है, नूर है चाइनामैन बॉलर है, राशिद फास्ट लेग स्पिनर है जो कि जिसकी वजह से वो बहुत कामयाब है। हमारे सारे बॉलर फ्लाइट वाले बॉलर्स हैं। उनका ख्याल था कि क्रिकेट खत्म हो गई है फ्लाइटेड बॉलर्स की। नाउ यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर्स। आप अग्री करते हैं इस चीज से कि हमें उस तरह के स्पिनर ढूंढने पड़ेंगे आपके, इस तरह के हो जो अब इंडिया का स्पिनर देखे, वो जो चाइनामैन बॉलर है, उसका मुझे नाम निकल गया, कुलदीप। अब दिस इज द काइंड ऑफ टीम दे आर प्लेइंग। अगर जडेजा ऑर्थोडॉक्स है तो वट के बॉल मिडिल स्टंप पे करके सीधी कर देता, वहां से आप कुछ कर भी नहीं सकते उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, आजकल की जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है ना, हमें इस टाइप के स्पिनर्स चाहिए और मिस्ट्री स्पिनर चाहिए। हमारे पास है ही ब्रार, लेकिन आप इतना जल्दी, और सर पे वर्ल्ड कप है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं वही बात करूंगा, ये काम होते हैं जब रमीज भाई चेयरमैन थे उस वक्त ही वो ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे नेदरलैंड में टीम भिजवा दी थी, सारी टीम वही भिजवा देती, वहां पे चेंजिंग करके भिजवा देते, इब्रार को चांस दे देते, किसी और स्पिनर को चांस दे देते, आपको आइडिया हो जाना था। और इतनी फास्ट क्रिकेट में ये आपको ऐसी वैरायटी ढूंढनी पड़ेगी, टीम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी टीम आएगी तो हमें ऐसे ही फेंटा दे के चली जाएगी। छोटी टीम अब देखिए, अफगानिस्तान ने हमें डोमिनेट कर दिया है। तो ये चीजें अब वर्ल्ड कप के बाद सोचनी पड़ेगी सीरियसली। वो एक रवायती नारा नहीं लगना चाहिए अब हम तैयारी करेंगे अगले वर्ल्ड कप की। इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। हमारी बैटिंग को माइंडसेट बदलना चाहिए। एक तो माइंडसेट, शायद आशमी साहब से बात हो रही थी, उनका पहला छक्का हमने मारा, वो स्टैट ही बड़ा शर्मिंदगी वाला स्टैट है कि पाकिस्तान ने छक्का नहीं मारा पहले 10 ओवर में। सर वो भी छक्का हमारे ARY न्यूज के पैनल को हम सबको जाता, जो कह के मरवा दिया आज छक्का। नहीं तो 10 महीने में कोई छक्का नहीं मारा पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में। तो इतना हमने हाईलाइट किया, और क्रेडिट देना चाहिए शुएब जट को, जैसे उसने हाईलाइट किया है कि कोई छक्का नहीं मारा। शायद भाई अक्सर बताते रहते हैं, स्टैट्स बताते रहते हैं, तो मुझे भी इतना इल्म नहीं था। ऑनेस्टली बताऊं कि मैं सरप्राइज हुआ हूं कि हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप
فرسٹ 10 اوورز میں مجھے ایک بات بتائیں یہ کیوں ہے؟ کوئی چھکا نہیں مارا تو یہ کس کی نلائق کی ہے؟ یہ مینجمنٹ کی ہے. مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ ہو، پاکستان میں ہو تو پتا چلے نا. آتی مینجمنٹ انگلینڈ میں، آتی ساؤتھ افریقہ، یہاں این سی آ کے بیٹھے نا کام کرے، نہ کیمپ لگایا اپنے ورلڈ کپ سے پہلے، نہ تیاری کر کے گئے ہیں. سر یہ جو یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے، پاکستان کرکٹ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح انگلینڈ نے اپنا پورا مائنڈ سیٹ بدل دیا، دے چینج دا وے دے پلے کرکٹ. کامران صاحب کچھ نہیں ہوا، علی بھی تھے رو. نہیں سر، مائنڈ سیٹ دیکھیں، مائنڈ سیٹ یہ اس ٹیم میں آیا پچھلے 6-7 سال سے. جب سے مائنڈ سیٹ یہ آیا کہ ملنے والے کو واپس لے کے آئیں، یاری دوستی کو آگے لے کے آئیں، پروسیس اچھا نہ کرے سلیکشن کا، ڈومیسٹک کرکٹ کو ویلیو نہیں دی گئی، پرفارمنس والوں کو سائڈ پہ رکھا گیا. یہ سب سے بڑا فالٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کا. یہ نئی مینجمنٹ، نئے چیئرمین، نئے چیف سلیکٹر آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ اب کمپرومائز نہ کریں، پرفارمنس بیس ایک پروسیس کے ساتھ لے کے آئیں، 1-2 میچز پہ نہ لے کے آئیں پلیئروں کو. رزلٹ پھر ایسے ہی آئیں گے جیسے اس ورلڈ کپ میں ہیں. شاہد ہاشمی صاحب، مائنڈ سیٹ دیکھیں، یہ تو ہم بات کرتے رہیں گے خرابیاں کہاں کہاں ہیں. سب سے بڑی خرابی تو یہاں پہ ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک تو دلیر ہونا چاہیے ٹیم کو، دلیری کے ساتھ گراؤنڈ میں اترے کہ ہم آج افغانستان ہے، آج ہم 350 کر کے باہر آئیں گے. دین یو ایون کیپ ایڈجسٹنگ. دیکھیں اگر نہیں چلیں گے تو یو آپ کیپ ایڈجسٹنگ یور ٹارگیٹس. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں ہمارا یہ جیتنے والا؟ ہمارا پورا سسٹم ہی خراب ہے. اگر آپ اوپر سے بات کریں، ایک سال میں ہمارا چوتھا چیئرمین آنے والا ہے. نومبر کی 4 تاریخ ذکا اشرف کے لیے آخری دن ہے. اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرایا، وہ نہیں کرائیں گے، اس لیے کہ رپورٹڈلی ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے BA جو کانسٹیٹیوشن میں ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ کا پھر ایک اور چیئرمین آ جائے گا، وہاں سے خرابی، پھر ڈومیسٹک کرکٹ کی خرابی، پھر مائنڈ سیٹ کی خرابی، پھر کوچز میں کنسسٹنسی نہیں ہے، پھر ایک بہت ہی ڈیفینسو، بہت ہی پیسو کپتان. تو آپ کو بڑی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. اب جون میں T20 ورلڈ کپ ہے، اس کی تیاری کریں. ہمارے DNA میں بھی T20 کرکٹ ہے، ہم T20 کرکٹ اچھا کرتے ہیں، لیکن اس 6 مہینے میں ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. سائم ایوب، فیصل اکرم جو لیفٹ آرم اسپنر ہے، بالکل کلدیپ یادو جیسا ایکشن ہے. تو آپ کو بہت ساری چینجز کرنی پڑیں گی اور پورا کا پورا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ ہم یہاں سے بھی میچ جیت جائیں. ابھی تک افغانستان ہمیں ڈومینیٹ کر رہا ہے، لیکن مجھے دیکھیں پاکستانی ہم تو امید پر تو رہتے ہیں، لیکن یہ جو اسپنرز کو نہیں کھیل پا رہے شاہد ہاشمی صاحب، میں نے یہ پچھلے 3-4 سال میں نے دیکھا کہ اسپنر جہاں لگتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں. آج تو چلیں آپ یہ کسی نہ کسی وکٹ پہ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بال بریک ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بال بریک ہونا ضروری نہیں ہے. بالر اس طرح بال پکڑنے والا ہونا، یہ اس طرح اگر میں کہہ لوں جو وہ مجیب جیسا گیند کرتا ہے، لیگ بریک بالر ہو، چائنا مین ہو، ہمیں گھر سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو 35 رن سے زیادہ نہیں کرنا، وکٹ نہیں دینی. وی ڈونٹ ڈومینیٹ دی اسپنرز. کیا وجہ ہے اس کی؟ 100% ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اتنے اچھے اسپنر نہیں ہیں کہ ہم ان کو کھیل کر پریکٹس کریں. ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. اسی پچ پہ آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوا تھا، آسٹریلیا 199 پہ بولڈ آؤٹ ہو گیا تھا. آج اتنی اسپن نہیں ہوئی اس پچ پہ. آپ دیکھیں راشد کو وکٹ نہیں ملی، مجیب کو وکٹ نہیں ملی، اور جو نور کو وکٹیں ملی اس میں 2 ہم نے اس کو گفٹ کی ہیں، بالکل بابر نے اور رضوان نے. تو ہمیں مطلب ان ساری چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا، اور ہمیں ہر ایونٹ سے پہلے اپنے فاسٹ بالرز کا، اپنے اسپنرز کا ورک لوڈ مینج کرنا پڑے گا. آپ کے پاس 5 فاسٹ بالر ریزرو میں ہیں اور 5 کے 5 انجرڈ ہیں. ٹھیک، لیکن اصل مسئلہ تو کامران صاحب جیسا میں نے کہا نا، مینجمنٹ تو اپنی جگہ کہ ہم نے ورک لوڈ مینج کرنا ہے، ہم نے اسکواڈ بڑا کرنا ہے، ریپلیسمنٹس بینچ کی ٹھیک ہونی چاہیے. ایک اچھا جا رہا ہو تو اس کی جگہ اچھا کھڑا ہو، انتظار میں بیٹھا ہو کہ میرا چانس آئے گا تو میں ثابت کروں گا، جو کہ انڈیا کی پوزیشن اگر کہیں اس ٹائم ہے بیٹنگ کی تو شاید غلط نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر تو مائنڈ، ہم اسپنر کیوں نہیں کھیل پا رہے؟ مجھے یہ تو سمجھائیں. ہم اب تیز بالر کو بہتر ہو گئے ہیں، اسپنر کو ہم نورے ہو گئے. وہ سری لنکن اسپنر ہے، وہ ڈسلوا ہے یا جیسوریا، مجھے یاد نہیں نام اس کا، وہ 10 آؤٹ کر جاتا ہے ہمارا ہر میچ میں، لگتا ہے لائن لگا جاتا ہے کہ ہم کھیل ہی نہیں پا رہے اسپنر کو. سر یہ پرابلم کاشف بھائی بالکل آ رہی ہے. یہ کافی عرصے سے جب سے ہماری ڈومیسٹک 6 ٹیمیں بنی ہیں نا، انفارچونیٹلی وکٹیں ایسی بنی رہی ہیں کہ فاسٹ بالر زیادہ بالنگ کرتے رہے ہیں. کچھ وینیو ہوتے ہیں جیسے پنجاب میں ہے، وہاں پہ وکٹ ہوتی ہے، تھوڑا فاسٹ بالرز کو ہیلپ کرتی ہے، باؤنسی ہوتی ہے، فاسٹ بالر ڈومین. سندھ میں آتے ہیں تو وہاں پہ اسپنر زیادہ بالنگ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ پورا سیزن پنجاب میں ختم کروا دیتے ہیں. وینیو آپ نے وہ ایسے سلیکٹ کیے ہوئے جہاں پہ اسپنرز کو اتنا موقع نہیں ملتا، لمبی بالنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر ملتا بھی ہے، ٹائم ملتا بھی ہے میچ کھیلنے کا ہمارے اسپنروں کو، وہ لیگ کرکٹ میں بیزی ہوتے ہیں. جب سیزن ہو رہا ہوتا ہے، بگ بیش میں گئے ہوتے ہیں، CPL میں گئے ہوتے ہیں، تو T10 میں گئے. تو وہ بھی ایک ان پلیئروں کا بھی چاہیے نا کہ وہ بھی انٹرسٹ شو کرے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے. انہوں نے بہتر ہونا ہے کہ لیگ کرکٹ کھیلنی ہے.
लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना कि T20 इन्होंने खेलना लीग क्रिकेट, ये प्लेयरों पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट को फुल टाइम ब्लेम नहीं दे सकते, ये मैनेजमेंट की एक तो डोमेन है कि उनको आगाह करे, लेकिन प्लेयर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसने भी अपना इंटरेस्ट शो करना कि मैंने डोमेस्टिक खेलनी। आप अभी सीजन खत्म कर ले, यहाँ पे सीजन चल रहा है, कोई भी नहीं आके खेलेगा। आपका सीजन शुरू हुआ हुआ, आपका साइम अयूब CPL के मैच खेल रहा है, 3 मैच उसने 4 डे छोड़ दिए। अब मुझे बताए PCB रोक सकता है साइम अयूब को? T10 में जा रहा है, उसकी क्रिकेट बेहतर होने के बजाय कल उसने 200 किया है, शान मसूद ने 180 किया है, एक जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। फास्ट जो इंटेंट हम देखना चाहते हैं उस हिसाब से वो खेल रहे हैं। अब वो T10 में जाके ऐसी उल्टी सीधी शॉटें मारेंगे, वो सारा अपनी शॉटें अपनी खराब करके आ जाएंगे, टांग इधर सर इधर। ये चीजें PCB ने अर्ली ऑन रोकना इनको, इसकी एज नहीं है। लेकिन कामरान साहब मैं एक और बात कहूंगा इस पे, माइंड ना करना, मैं लास्ट टाइम भी आपको ये बात मिसाल दी थी। अभी T100 हो रहा था इंग्लैंड में, वहां पर एक लड़का बड़ी कुछ 60-70 बड़ा वो कुछ तत्ता 60-70 किया, और उठे मैच देख रहे हो, मैच गया जे, बड़ा मुश्किल है तो मैच वापस आना। नहीं सर, मैं आपकी कान मेरे आपकी आवाज की हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आई नो, बट मुझे पता आप क्या देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ। नीचे 229 में 2 आउट है, 54 रह गया, 50 के अंदर। आई होप के यहां से मेक अ कम बैक, बट इट लुक्स अनलाइकली। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उसने लड़के ने मार मार के को 30-35 बॉलों पे 70 कर दिया, और उसके बाद उसने वो लैप स्वीप नहीं होता, वो मारने के आउट हो गया। साइमन डूल, मैंने लास्ट टाइम भी मिसाल दी, तो उसने कहा कि लली मारन की जरूरत सी, लेकिन मैं साथ ही कहता शायद ये नई मॉडर्न क्रिकेट है, और ये वाकई ये नई मॉडर्न क्रिकेट है। आप इंग्लैंड को देखें आके, आप अभी जो पिंडी में टेस्ट हुआ, आपके लेग स्पिनर को पहली गेंद उन्होंने रिवर्स मार दिया, 4 ओवर से ज्यादा उन्होंने आपके लेग स्पिनर को करने नहीं दिए उस विकेट के ऊपर। वो आके अग्रेसिव देखिए, जिसको हम आज उल्टी सीधी कहते हैं, दुनिया की क्रिकेट यही बन गई। अभी मैं देख रहा था अफगानी प्लेयर ने वो इफ्तिखार गेंद करा, 2 रोकी है, तीसरी पर रिवर्स भी मार के 4 मार दिए। सो आपने उसको प्रेशर में डालना है किसी तरह के, यू हैव टू, उसका प्लान बदलना है। आप उसको ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमारा शायद मसला ये है, वी प्ले टू मच ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट। जी बिल्कुल, ऐसे काशी भाई, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आजकल की क्रिकेट में ये डिमांड है ऐसी शॉटें खेलना, डोमिनेट करना, शॉट डेवलप करना, ये बड़ा जरूरी वाइड बॉल क्रिकेट में। लेकिन आप T10 खेल के ना ये चीजें नहीं कर सकते। जब आपके पास पावर होगी तो आप सामने छक्का मार सकेंगे ना, तो आप उधर ही जाएंगे, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ये तो आपके कैंप के हिस्सा है कि आप। लेकिन कामरान साहब चले इसके ऊपर एक और बात करते हैं, क्या हमें व्हाइट बॉल रेड बॉल टीम अलग-अलग नहीं कर देनी चाहिए? 20 सेकंड है मेरे पास, इसका जवाब दें। बिल्कुल करनी चाहिए, आपको कप्तान भी सेपरेट करने पड़ेंगे और प्लेयर सेपरेट करने